मेरी शादी को 1 साल का अरसा बीत चुका था और जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। मगर एक दिन मेरी नंद ने मेरे माजी पर ऐसा वार किया कि सब कुछ लरस गया। इसी लम्हे मेरे शोहर की आंखों में खून उतर आया। इसने मुझे बालों से पकड़कर झंझोर डाला और धाड़ कर बोला, सच बताओ, क्या ये सब झूठ है? इसके तशद्दुद से मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने लरसती आवाज में कहा, मेरा रब गवाह है, मेरा दामन पाक है। ये कहते ही मैंने आंखें बंद करके ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द शुरू कर दिया। दिल पुकार उठा, अल्लाह आज मेरी लाज रख लेना। ऐन इसी लम्हे कुदरत ने पलटा खाया। मेरे शोहर की गिरफ्त ढीली पड़ी और वो तड़प कर मेरे कदमों में। मेरा तल्लुक किसी बड़े खानदान से तो नहीं था। अलबत्ता मेरा तल्लुक एक ऐसी बस्ती से जरूर था जिसे माशरा अच्छी नजर से नहीं देखता था, क्योंकि जिस माँ की गोद में मैं पली बढ़ी वो कच्ची बस्ती में मेहनत मजदूरी करती थी। इसने कभी मुझे इन गलियों की सख्तियों का एहसास नहीं होने दिया। हजारों मुसीबतें इसने मुझसे छुपाकर झेली, मगर अपने माथे पर कभी शिकन नहीं आने दी, कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। अभी मैं इन्हीं यादों के हिसार में गुम थी कि अचानक मेरी नंद ने मेरे बालों की लिट से मुझे जकड़ा और कमरे से घसीटती हुई सीहन में ले आई। मैं बिल्कुल सुन होकर रह गई। एक तरफ सर में शदीद दर्द हो रहा था और दूसरी तरफ इसका यह तहजीब का मेज रवैया मुझे तोड़ रहा था और जिस्मानी तौर पर मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसने जबरदस्ती मुझे कमरे से निकाल बाहर फेंका। मैं साकित नजरों से इसे देखती रही। मुझे मालूम था कि वो मुझे नापसंद करती है, पर यह अंदाजा ना था कि वो इस हद तक मुझ पे हाथ उठाएगी। हमें तो आज इल्म हुआ है कि तुम्हारी माँ इस बदनाम बस्ती की रहने वाली है। तुम लोगों ने हमें फरेब दिया है। अभी मैं तुम्हारी इस पनाह देने वाली औरत को फोन करके पूछती हूँ कि इसने अपनी इस बेटी का रिश्ता हमारे मोजिज भाई को क्यों दिया। हमारा क्या कसूर था जो हमसे ये सच छुपाया गया? इसके जहरीले जुमले मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। मेरे ससुराल का कोई फर्द मेरे असल पसे मंजर से वाकिफ ना था। मैं सोचकर पागल हो रही थी कि आखिर इस तक ये भेद पहुंचा कैसे। क्या मेरे माजी का कोई साया मेरा पीछा कर रहा था? ये सब एक डरावने ख्वाब जैसा था, खासकर इस वक्त जब मैं एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली थी। मेरा शोहर काम पर निकलने ही वाला था कि यह क्यामत टूट पड़ी। वो पहले तो पागलों की तरह अपनी बहन को झुठलाता रहा। इसकी आंखों में मेरे लिए यकीन की जो शम्मा थी वो आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। जब इसने मेरी सहम कर खामोश हो जाने वाली हालत देखी तो इसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। इसने मुझ पर धारते हुए कहा, तुम गूंगी क्यों बन गई हो? अपनी जुबान खोलो और कहो कि मेरी बहन झूठ बोल रही है। लेकिन मेरे लब सिले हुए थे, क्योंकि इसकी बहन का हर लफ्ज एक कड़वा सच था जो अब रुसवा हो चुका था। मैंने हिम्मत जमा की और लड़खड़ाती आवाज में अपने दफा की कोशिशें की। मैंने अपने शोहर की तरफ कदम बढ़ाए और कांपते हुए लहजे में कहा कि मेरा इस बदनाम बस्ती के कामों से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। मैंने कभी इन महफिलों की जिन्नत बनना कबूल नहीं किया। मगर जवाब में इसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे रुखसार पर रसीद किया, जिसकी गूंज पूरे घर में सुनाई दी। इसने गुस्से से कांपते हुए कहा कि मुझे लंबी चौड़ी सफाइयां नहीं चाहिए। सिर्फ ये बताओ, क्या तुम इस गंदी गली की पैदावार हो या नहीं? मैंने तड़प कर कहा, मुझसे हिसाब लेने से पहले अपनी बहन से ये तो पूछें कि इस शराफत की देवी को इस बस्ती का पता किसने दिया। वो औरत जो घर की दहलीज पार करना गुनाह समझती है, इसे कैसे इल्म हुआ कि मेरी माँ का माजी क्या था? मेरी इस बात ने पांसा पलट दिया और मेरे शोहर की तीखी नजरें अपने बहन के चेहरे पर गड़ गईं। वो हक्का बक्का रह गई और इसकी जबान लड़खड़ाने लगी। मुझे लगा शायद सच की जीत होगी, मगर यह तो महज इस तूफान का आगाज था जिसने कई पुराने और खौफनाक राजों से पर्दा उठाना था। बेशक मेरी माँ इस माहौल में रही, मगर इसने मुझे कुरान की रोशनी में पाला। मैंने मदरसे में जिंदगी गुजारी। मैं इतनी ही पकीज़ा थी जितना कि कोई भी मोजिज़ ज़ादी, पर मेरी माँ का माजी मेरा मुकद्दर बनकर मुझे संसार कर रहा था। मेरे शोहर के तीखे सवालों पर मेरी नंद हकलाते हुए बोली, ये सब इसे इसके शोहर ने बताया है। ये सुनकर मेरे शोहर का पारा हाई हो गया। वो बोले, तुम्हारा शोहर जो बड़ा पारसा बनता है, क्या इसका भी इन बदनाम गलियों में आना जाना है जो वो वहां की खबरें ला रहा है? इस बात पर नंद आपे से बाहर हो गई और अपने शोहर की सफाइयां देने लगी। दोनों बहन भाइयों की तकरार ने एक नई जंग छेड़ दी। जब बहस खत्म हुई तो सब अपने अपने कमरों में मुफक्किल हो गए और मेरा शोहर गुस्से में घर से निकल गया। मैं सारी रात हिजर की आग में जलती रही।
درد زاہ کی لہریں میرے وجود کو توڑ رہی تھیں۔ اگلا دن میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا کیونکہ میری ڈلیوری کا وقت قریب تھا۔ ساس سب جانتی تھی مگر وہ اور اس کی بیٹی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بیٹھ گئی جیسے انہیں میری سسکیوں سے کوئی سروکار نہ ہو۔ میں نے اپنے شوہر کو بے تحاشا کالز کی مگر اس نے فون اٹھانا گوارا نہ کیا۔ وہ تو شاید سچ کی تلاش میں مجھے موت کے منہ میں چھوڑ گیا۔ جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی اور مجھے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گی تو میں نے آخری امید کے طور پر اپنی ماں کی سب سے قریبی سہیلی کو فون کیا۔ وہ میری آواز سنتے ہی ننگے پاؤں تھوڑی چلی آئیں اور مجھے اس مقتل گاہ سے نکال کر ہاسپٹل لے گئیں۔ جیسے ہی ہم گھر کی دہلیز سے باہر نکلے میری نند نے آہنی گیٹ کو اس وحشت سے بند کیا کہ اس کی گونج میرے پور میں سما گئی۔ یوں لگا جیسے اس نے زندگی کی تمام خوشیوں کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے مفقل کر دیے ہوں۔ میرا شوہر جس کے مان پر میں نے اپنی ساری دنیا بسائی تھی وہ اس کڑے وقت میں کسی دھوئیں کی طرح اڑ گیا اور میں بے بسی کی انتہا پر تنہا رہ گئی۔ ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ عزت ناک گھڑی کیا ہوگی کہ جب اسے مسیحا کی ضرورت ہو تو اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔ ہاسپٹل کے سچنبی ماحول میں جہاں زندگی اور موت کی جنگ جاری تھی میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا جو میری اجڑی دنیا میں روشنی کی واحد کرن تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو اس معجزے کی خبر دینی چاہی مگر اس کا دل پگھلنے کی بجائے جیسے لوہے کا ہو چکا تھا۔ اس نے میری آواز سنتے ہی رابطہ منقطع کر دیا جیسے اس ننھی جان سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ میری آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برس رہی تھیں جب ہاجرہ آپا نے میری پیشانی پر پیار دیا اور تسلی دی کہ اندھیری رات کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے۔ 2 دن بعد جب میں اس معصوم کلی کو آغوش میں لیے گھر پہنچی تو میری ساس نے کسی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹ کر میرا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ میری مامتا تڑپ کر رہ گئی۔ میرا اپنا خون مجھ سے اجنبی بنا دیا گیا۔ ساس کی آواز میں زہر بھرا تھا۔ وہ چلاتی رہی کہ مجھ جیسی عورت کا سایہ بھی اس معصوم پر پڑا تو اس کی تقدیر کالی ہو جائے گی۔ اس لیے اب یہ بچہ صرف ان کے خاندان کی نشانی ہے اور میرا اس پر کوئی دعویٰ نہیں۔ میں اپنے ہی جگرے گوشے کے پیار کو ترس کر رہ گئی۔ میرا اپنا خون مجھ سے دور کر دیا گیا کیونکہ اس کے نزدیک میں ناپاک تھی۔ 2 دن گزرے تو میرا شوہر واپس آیا۔ اس کی آنکھوں میں لگی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ اگرچہ میرے ماضی کا کوئی سچ اسے نہ ملا مگر میری نند اس کے کانوں میں مسلسل نفرت کا لاوا انڈیل رہی تھی۔ ابھی اس نے اپنے بیٹے کی صورت تک نہ دیکھی تھی کہ میری نند نے کچھ ایسی جعلی تصویریں اور ویڈیوز اس کے سامنے رکھ دیں جنہیں دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ وہ مجھے بے رحمی سے مارتا رہا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ سچ اگل دے، کیا تو نے اس پاکیزہ رشتے سے پہلے کسی اور نام کی مالا نہیں جبی تھی؟ میں درد سے کرا رہی تھی مگر اس کی درندگی کم نہ ہو رہی تھی۔ اس نے گالیاں بکتے ہوئے کہا، یہ ثبوت چیخ چیخ کر تیری گواہی دے رہے ہیں، کیا تیری ماں اس بدنام بستی کی پہچان نہیں؟ جب میں نے بے بسی سے سر جھکا کر اعتراف کیا تو اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی وقت میری نند نے ایک اور گھناؤنا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو کسی غیر مرد کا ہے جس سے یہ شادی کے بعد بھی ملتی رہی ہے۔ اس نے کہا نہ جانے یہ کہاں کہاں منہ مار کر آئی ہے۔ اس بچے کی شکل تم سے نہیں ملتی، یہ تمہارا خون ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک حافظہ تھی، میرا دل ذکر الہی سے منور تھا۔ میں نے اس طوفان میں اپنے رب کو پکارا اور روتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد شروع کر دیا۔ میری نند نے مجھے تسبیح پڑھتے دیکھ کر نیا شوشہ چھوڑا اور کہنے لگی، دیکھو اب یہ مظلوم بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے اور مقدس کلمات کا سہارا لے کر تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ پوچھو اس سے کہ اب یہ پارسائی کا لبادہ کیوں اوڑھ رہی ہے۔ میں مسلسل اللہ کی پناہ مانگ رہی تھی کہ میرے شوہر کا غصہ تھم جائے مگر وہ کسی کی سننے کو تیار نہ تھا۔ میرے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ میں بالکل اکیلی تھی مگر میرا توکل اس رب پر تھا جو ڈوبتی کشتیوں کو پار لگاتا ہے۔ میں نے پوری قوت سے پکارا کہ میرا خالق سب دیکھ رہا ہے اور وہی میری بے گناہی کا گواہ ہے۔ میری ساس نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، ہاں تمہارا خدا ضرور تمہاری مدد کرے گا جب تم یہاں سے رسوا ہو کر ٹھکریں کھاؤ گی۔ اگر تم واقعی ہی اتنی نیک ہو تو پکارو اسے کہ وہ ابھی کوئی معجزہ دکھائے۔ گناہ گاروں کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچتی۔ ساس کے ان تیکھے جملوں نے میری روح کو گھائل کر دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور تڑپ کر دعا کی کہ یا اللہ آج اس حافظہ کی لاج رکھ لینا، آج میری پاک دامنی پر حرف نہ آنے دینا۔
کچھ لمحوں بعد جب میں نے پلکیں کھولی تو فضا بدل چکی تھی، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا علم ہوا۔ لوگ مجھے نمرا کے نام سے جانتے ہیں۔ میری زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک وہ جس نے مجھے اس دنیا میں لایا اور دوسرا وہ جس نے مجھے جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ میری پرورش کرنے والی خاتون نسیم بیگم تھیں، جبکہ میری حقیقی ماں جنہیں دنیا روشن آرا کے نام سے جانتی تھیں، ان کا اصل نام تو بختاور بیگم تھا۔ وہ کوئی جنم سے اس راستے کی مسافر نہیں تھیں، بلکہ ایک بہت ہی معزز اور شریف گھرانے کا مان تھیں۔ ان کی شادی ایک اونچے خاندان کے چشم و چراغ ہارون احمد سے ہوئی، لیکن زندگی کے رنگ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ قسمت کی لکیریں کب بدل جائیں کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اسی تقدیر نے اس باحیا عورت کو اس بستی کا حصہ بنا دیا جہاں شرافت نیلام ہوتی ہے۔ اس سب بربادی کے پیچھے کسی غیر کا ہاتھ نہیں، بلکہ میری ماں کے اپنے سوتیلے بھائی نے ان کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں نے اس ماموں کو کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر اماں اکثر کہتی تھیں کہ ان کے ہنستے بستے گھر کو آگ لگانے والا ان کا اپنا ہی سوتیلا بھائی تھا۔ مجھے سازش کی گہرائی کا تو علم نہیں، مگر اتنا پتا تھا اس شخص نے جائیداد کی ہوس اور حسد کی آگ میں میری ماں کو اس اندھیری دلدل میں دھکیل دیا تھا تاکہ وہ ان کے حق سے محروم ہو جائیں۔ میں اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ نسیم بیگم کے پاس گزار چکی تھی، اس لیے اپنی سکی ماں سے میرا واسطہ نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی زندگی کی سیاہی میرے دامن کو چھو بھی سکے۔ میری ماں بختاور بیگم کی شادی جب ہارون احمد سے ہوئی تو وہ ایک بہت بڑے کاروباری شخص تھے۔ گھر میں ہر آسائش موجود تھی، مگر ان کے پاس گھر والوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ باہر کی رنگین محفلوں کے دیوانے تھے۔ دراصل پہلے یہ رشتہ خاندان کی کسی اور لڑکی کے لیے طے ہونا تھا، مگر ہارون احمد کے گھر والوں نے میری ماں کی شرافت دیکھ کر ان کا انتخاب کر لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے سوتیلے بھائی کے دل میں دشمنی کا بیج بو دیا گیا۔ انہیں لگا کہ میری ماں ان کی راہ کی رکاوٹ ہیں۔ اسی دشمنی میں انہوں نے میری ماں کے خلاف ایسی چال چلی اور ایسے غلط الزامات لگائے کہ انہیں اس بدنام بستی کی زینت بننا پڑا۔ بات دراصل جائیداد کی اس پھوک کی تھی جس نے میرے ستیلے بھائی کو اندھا کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہماری آبائی زمینیں اور وسیع کاروبار میں میری ماں کا شرعی حصہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اگر میری ماں ایک امیر اور اثر و رسوخ والے شوہر کے گھر میں ملکہ بن کر بیٹھی رہی تو کل کو وہ اپنا حق مانگنے کھڑی ہو جائے گی اور اس کا شوہر اپنی طاقت کے زور پر وہ سارا حصہ ہم سے چھین لے گا۔ اسی ڈر سے اس مکار نے سوچا کیوں نہ جڑ ہی کاٹ دی جائے۔ اس نے میری ماں کی شرافت پر ایسی کاری وار کرنے کا منصوبہ بنایا کہ نہ معاشرے میں ان کی عزت رہے گی اور نہ ہی کبھی ان میں حق مانگنے کی ہمت باقی رہے گی۔ اس ظالم نے ایک رات جب میرے والد کاروباری دورے پر شہر سے باہر تھے، گھر کے ملازموں کو بھاری رقم کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا اور ایک اجنبی مرد کو زبردستی میرے ماں کے کمرے میں بھیج کر باہر سے شور مچا دیا کہ دیکھو اس عورت نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے۔ اس نے اس ڈرامے کو اتنا سچا رنگ دیا اور محلے کے چند بااثر لوگوں کو عین اسی وقت بلا لیا تاکہ میری ماں کی پاک دامنی پر بدکاری کی مہر لگ جائے۔ جب میرے والد لوٹے تو ان کے سامنے جھوٹے گواہوں کی لائن لگا دی گئی۔ والد جو پہلے ہی کانوں کے کچے تھے، انہوں نے غصے میں آ کر حقیقت جانے بغیر میری ماں کو ایک ہی رات میں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری روتی پیٹتی جب اپنے میکے پہنچی تو وہاں بھی اسی بھائی نے پہلے ہی سے نفرت کا جال بچھا رکھا تھا۔ اس نے ہمدردی جتانے کے بجائے سب کے سامنے میری ماں کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور چلایا کہ تم جیسی عورت کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ دراصل ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے صاف کر چکا تھا تاکہ جائیداد کا تنہا مالک بن بیٹھے۔ میری تڑپتی ہوئی ماں جب اپنے بوڑھے باپ کے پاس گئی تو وہاں بھی اسی بھائی کے جھوٹ کی وجہ سے باپ نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے دی۔ وہ بے سہارا عورت مجھے گود میں لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ اس کے پاس نہ سر چھپانے کی چھت تھی نہ پیٹ بھرنے کو روٹی۔ اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ایک مکار عورت نے انہیں پناہ دینے کے بہانے اس بدنام بستی کی راہ دکھائی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میری ماں وہاں سے ایک بار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بھاگی، مگر زمانے نے انہیں قبول کرنے کی بجائے ان کے چہرے پر تھوکا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ اب ان کے لیے دنیا میں عزت کی کوئی جگہ باقی نہیں بچی۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مجھے لیے واپس اسی بستی میں آنے پر مجبور ہو گئیں۔
تاکہ کم از کم وہ مجھے بھوکا مرنے سے بچا سکیں۔ لیکن ان کی ممتا نے اسی دن عہد کر لیا کہ وہ خود تو اس کیچڑ میں رہیں گی مگر میری زندگی کو پکیزہ رکھیں گی۔ انہوں نے مجھے اپنی وفادار سہیلی نسیم بیگم کے سپرد کر دیا تاکہ میں ان تمام گناہوں سے بے خبر رہ کر ایک نئے اور روشن مستقبل کا خواب دیکھ سکوں۔ جب تک میں اس بستی کے ایک طریق کمرے میں قید رہی، انہوں نے پہرا دیا کہ کسی کی بھی ناپاک نظر میری معصومیت کو داغدار نہ کر سکے۔ نسیم بیگم نے میری پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور وہ مجھے تمام اخلاقی اقدار سکھاتی رہیں جو ایک معزز گھرانے کا خاصہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ مشکل وقت میں میرا سہارا نہ بنتی تو شاید آج میرے نام بھی ان گمنام چہروں میں شامل ہوتا جو رات کی تاریکی میں نالام ہوتے ہیں۔ میری ماں نے اپنی ممتا کا وہ حق ادا کیا کہ انہوں نے اپنی پوری جوانی اس بستی کی نظر کر دی تاکہ میں ایک باعزت زندگی گزار سکوں۔ ان کی سی لازوال قربانی کا نتیجہ تھا کہ آج میں ایک معزز سسرال میں سر اٹھا کر جینے کے قابل ہوئی۔ میری شادی کا پہلا سال تو بہت ہی سکون سے گزرا مگر پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ میری نند کو کہیں سے میری ماں کے ماضی کا پتہ چل گیا۔ اس نے پورے گھر میں یہ بات پھیلا دی کہ میری ماں اس بدنام بستی کی رہنے والی تھی۔ میرا شوہر جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا وہ اب مجھ سے کنارہ کرنے لگا اور طلاق کی باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ میری ساس نے میرا معصوم بچہ بھی میری گود سے چھین لیا۔ میں نے اس مشکل گھڑی میں نسیم بیگم کو فون کیا اور وہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے دوڑی چلی آئیں مگر کوئی بھی ہماری بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ تب میری ساس نے طنزیہ لہجے میں مجھے چیلنج دیا کہ اگر تم سچی ہو تو اپنے خدا سے کہو کہ وہ آج تمہاری بے گناہی ثابت کرے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد شروع کر دیا۔ میرا دل پکار پکار کر اپنے رب سے معجزہ مانگ رہا تھا کہ یا اللہ آج میری لاج رکھ لینا۔ این اسی وقت جب میری ساس زہر اگل رہی تھی، گھر کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ میری ماں بختاور بیگم تھی جو اپنی بیٹی کی پکار سن کر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں آ پہنچی۔ جیسے ہی میری ساس کی نظر میری ماں پر پڑی اس کے رنگ اڑ گئے اور وہ خوف کے مارے دیوار سے جا لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے جیسے اس نے کوئی جیتا جاگتا بھوت دیکھ لیا ہو۔ میری ماں کی آنکھوں میں برسوں کا دبا ہوا غصہ اور حقارت تھی۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھی اور گرج دار آواز میں بولی، نوشابہ بیگم، مجھے معلوم تھا کہ ایک دن اپنی فطرت تم ضرور دکھاؤ گی۔ تم وہی ناگن ہو جس نے میرے سوتیلے بھائی کے ساتھ مل کر میری چادر پر داغ لگایا تاکہ تم لوگ جائیداد پر قابض ہو سکو۔ میں تو اسی دن کے انتظار میں تھی کہ کب تمہارا یہ مکار چہرہ سب کے سامنے آئے۔ میری سانس تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ میری ماں نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور میرے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا جس طرح اس عورت نے برسوں پہلے میرے بھائی کو اکسا کر میری زندگی برباد کی تھی، میں جانتی تھی کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلے گی۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ جب قدرت اسے خود بے نقاب کرے گی۔ میری ماں کا لہجہ سچائی کی وہ گواہی دے رہا تھا جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ نوشابہ بیگم کے پاس اب چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کا ہر مکر اور فریب میری ماں کے سامنے آنے کے بعد ریت کی دیوار ثابت ہو رہا تھا۔ میری ماں نے پکار کر کہا کہ میں نے تو اپنی زندگی ہار کر برسوں صبر کر لیا، لیکن میں اب اپنی بیٹی کے گھر کو اس زہریلی ناگن کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ آج اس گھر کے ہر فرد کو تمہارا وہ کاہلا چہرہ دیکھنا ہوگا جو تم نے برسوں سے شرافت کے جھوٹے لبادے میں چھپا رکھا تھا۔ اب تمہارے جھوٹ کا سورج غروب ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ جب میری ماں بختاور بیگم نے برسوں پرانے زخموں سے پردہ اٹھایا تو میرے شوہر کا چہرہ غصے اور بے یقینی سے تمتما اٹھا۔ وہ چہلایا، نہیں یہ جھوٹ ہے، میری ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے؟ اس کی آواز میں اپنے وجود کے ٹوٹنے کا خوف تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ انہوں نے اپنے پرس سے ایک بہت پرانی مڑی تڑی اور پیلی پڑ چکی تصویر نکالی۔ یہ تصویر میری ماں کی شادی کے دن کی تھی جس میں وہ، ان کا ستیلا بھائی اور ان کے والد یعنی میرے نانا ایک ساتھ بیٹھے تھے، اور تصویر کے ایک کونے میں نوشابہ بیگم بھی واضح نظر آ رہی تھیں۔ میری ماں نے وہ تصویر لرزتے ہاتھوں سے میرے شوہر کے سامنے کی اور بولی، یہ دیکھو بیٹا، کیا یہ چہرے بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ میں ہوں، یہ میرا بھائی اور یہ میرے ابا۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی اجنبی ہوں؟ میرے شوہر نے جب وہ تصویر دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس تصویر میں موجود رشتوں کی گواہی نے اسے گم کر دیا۔
اس نے تڑپ کر اپنی ماں کا شانہ ہلایا۔ ماں، بولو نا کہ یہ تصویر جھوٹی ہے، کہو نا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تب میری ساس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور ہچکیاں بھرتے ہوئے بول پڑی، نہیں بیٹا، یہ سب سچ ہے، بختاور ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہارا باپ بھی آخری وقت میں تڑپ تڑپ کر مرا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بختاور سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے ایک پاک دامن عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ ہمیں کہیں نہ ملی، جائیداد کی ہوس نے ہمیں اندھا کر دیا۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، اسے ایسے لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ اپنی ماں کی طرف حقارت اور کرب سے دیکھنے لگا اور بولا، ماں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے۔ آپ نے ایک عظیم ہستی کو صرف تھوڑی سی جائیداد اور لالچ کی خاطر جیتے جی مار دیا۔ کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں آیا کہ ایک معصوم کی زندگی برباد کرتے ہوئے آپ کا دل نہیں کانپا؟ وہ ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ میری ماں کے قدموں میں گر گیا اور اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس نے تڑپ کر کہا، پھپھو مجھے معاف کر دیں، میں اپنی ماں کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، اب آپ کو کہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کا بیٹا بن کر آپ کی خدمت کروں گا، اس گھر پر آپ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ پھر وہ میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر گڑ گڑانے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں نے اس ماں کی بیٹی کو دکھ دیا جس نے پہلے ہی دکھوں کے پہاڑ کاٹ رکھے تھے۔ میری نند بھی اس سچائی کے سامنے مٹی ہو گئی، اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے اور میری ماں سے معافی مانگی۔ وہ اب اپنے گھر میں رہتی ہے مگر جب بھی آتی ہے اس کی آنکھوں میں میرے لیے ندامت ہوتی ہے۔ وہ آج بھی مجھ سے شرمندگی کا اظہار کرتی ہے کہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ اس دن کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی۔ میرے شوہر نے نہ صرف میرا بلکہ میری ماں کا اس قدر خیال رکھا کہ ماں کی آنکھوں میں اکثر خوشی کے آنسو آ جاتے۔ میں کہتی، بیٹی اللہ نے مجھے اتنا اچھا داماد دیا ہے کہ اس نے میرے تمام پچھلے زخم بھر دیے۔ میرے شوہر نے پھپھو کو سر آنکھوں پر بٹھایا، ان کی ہر بات کو حکم مانا اور کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ میری ساس جو اب فالج کے حملے کی وجہ سے بستر سے لگ چکی تھی، وہ اپنے کیے پر نادم تھیں، اور میری ماں نے پچھلی دشمنیاں بھلا کر اپنی اس خطا کار بھابھی کی دن رات ایسی خدمت کی کہ دیکھنے والے دھنگ رہ جاتے۔ آج ہمارا گھر ایک ایسی جنت بن چکا ہے جہاں سچائی کی جیت ہوئی اور محبت نے تمام نفرتوں کو مٹا دیا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی کے ماضی کی دھول میں اس کا حال نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کی پرانی لرزشوں یا حالات کی مجبوریوں کو بنیاد بنا کر اس کے آج کے کردار پر کیچڑ اچھالنا چاہیے، کیونکہ انسان بدل سکتا ہے مگر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور لگائے گئے جھوٹے الزامات کسی کی روح کو تاحیات زخمی کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی کی عزت اچھالنا یا کسی کے ماضی کو کرید کر اس کا بستہ گھر اجاڑ دینا ایک ایسا قرض ہے جو قدرت اسی دنیا میں ذلت یا بیماری کی صورت میں واپس لوٹاتی ہے، جیسا کہ نشابہ بیگم کے ساتھ ہوا۔ معاشرے کے لیے پیغام یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے رشتوں میں زہر کھولنے کی بجائے تحقیق اور ظرف سے کام لیں، کیونکہ ہوس اور جائیداد تو فانی ہیں مگر خون کے رشتے اور محبت دائمی ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والا بنائے، ہماری زبانوں کو شر سے اور دلوں کو بغض و حسد سے پاک رکھے۔ اللہ ہر ایک بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ہر گھر کو ایسے آزمائشوں سے بچائے جو جیتے جی انسان کو مردہ کر دیتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں آمین لازمی لکھ دیں اور میری اس کہانی کو لائک بھی لازمی کر دیں۔ شکریہ۔